सीरत खातिम अल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा। उन्वान, साजिश नाकाम हो गई। भाइयों की बात के जवाब में हज़रत वलीद बिन वलीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मैंने सोचा अगर मैं मदीना मुनव्वरा में मुसलमान हो गया तो लोग कहेंगे मैं कैद से घबरा कर मुसलमान हो गया हूँ। अब उन्होंने मदीना मुनव्वरा हिजरत का इरादा किया तो उनके भाइयों ने उनको कैद कुर्दाजूर अकरम को ये बात मालूम हुई तो उनके लिए कुनूत नाजिला में रिहाई की दुआ फरमाने लगे। आखिर एक दिन वलीद बिन वलीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल भागने में कामयाब हो गए और अब के पास मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। ऐसे ही एक कैदी हज़रत वहब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो बाद में इस्लाम लाए, ने भी ग़ज़वा बदर में मुसलमानों से जंग की थी और काफिरों की शिकस्त के बाद कैदी बना लिए गए थे। बिन उमैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम उमैर था। उनके एक दोस्त थे सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हु। इन दोनों दोस्तों का ताल्लुक मक्का के कुरैश से थे। दोनों इस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे और मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन थे। एक रोज़ ये दोनों हजर अस्वद के पास बैठे थे। उन्होंने बदर में कुरैश की शिकस्त के बारे में बातें करने लगे, कत्ल होने वाले बड़े बड़े सरदारों का जिक्र करने लगे। सफ़वान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की कसम, इन सरदारों के कत्ल हो जाने के बाद जिंदगी का मज़ा ही खत्म हो गया है। ये सुनकर उमैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम सच कहते हो, खुदा की कसम, अगर मुझ पर एक शख्स का कर्ज न होता और मुझे अपने पीछे बीवी बच्चों का ख्याल न होता तो मैं मोहम्मद के पास पहुंचकर उन्हें कत्ल कर देता। माज़ अल्लाह, मेरे पास वहां पहुंचने की वजह भी मौजूद है। मेरा अपना बेटा वहब उनकी कैद में है, वो बदर की लड़ाई में शरीक था। ये सुनना था कि सफ़वान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वदा करते हुए कहा, तुम्हारा कर्ज मेरे जिम्मा है, वो मैं अदा करूंगा और तुम्हारे बीवी बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरे जिम्मे है। जब तक वो जिंदा रहेंगे मैं उनकी कफालत करूंगा। उमैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर हुजूर के कत्ल का पुख्ता अज़्म कर लिया और कहा, बस तो फिर ठीक है, ये मामला मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहेगा। ना तुम किसी से इस सारी बात का जिक्र करोगे, ना मैं। सफ़वान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वदा कर लाइम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर जाकर अपनी तलवार निकाली, इसकी धार को तेज किया और फिर इसको जहर में बजाया। फिर मक्का से मदीना का रुख किया। मस्जिद नबवी में पहुंचकर उमैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दूसरे मुसलमानों के साथ बैठे ग़ज़वा बदर की बातें कर रहे थे। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उन पर पड़ी तो फ़ौरन उठ खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने उमैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में नंगी तलवार देख ली थी। उन्होंने कहा, यह खुदा का दुश्मन ज़रूर किसी बारे इरादे से आया है। फिर वो फ़ौरन वहां से नबी अकरम के हुजर मुबारक में गए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, खुदा का दुश्मन उमैर नंगी तलवार लिए आया है। हुजूर अकरम ने इरशाद फरमाया, उमर, इसे मेरे पास अंदर ले आओ। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन बाहर निकले, तलवार का पटका पकड़कर उन्हें अंदर खींच लाया। इस वक्त वहां कुछ अंसारी मौजूद थे। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम लोग भी मेरे साथ अंदर आ जाओ, क्योंकि मुझे इसकी नीयत पर शक है। चुनांचे वो अंदर एगिन। हज़रत ने जब देखा कि हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पकड़ कर ला रहे हैं तो अपने फरमाया, उमर, उसे छोड़ दो, उमैर आगे आ जाओ। चुनांचे उमैर अब के करीब आ गए और जाहिलियत के आदाब की तरह सुबह बखैर का हुजूर अक़दस ने इरशाद फरमाया, उमैर, हमें इस्लाम ने तुम्हारे इस सलाम से बेहतर सलाम इनायत फरमाया है, जो जन्नत वालों का सलाम है। अब तुम बताओ, तुम किस लिए आए हो? उमैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मैं अपने कैदी बेटे के सिलसिले में बात करने आया हूं। इस पर अपने इरशाद फरमाया, फिर इस तलवार का क्या मतलब, सच बताओ, किस लिए आए हो? उमैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मैं वाकई अपने बेटे की रिहाई के सिलसिले में आया हूं। चूंकि हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने हुजूर को बज़रिया वही पहले से बता दिया था, इसलिए अपने इरशाद फरमाया, नहीं उमैर, ये बात नहीं, बल्कि बात यह है कि कुछ दिन पहले तुम और सफ़वान हजर अस्वद के पास बैठे थे और तुम दोनों अपने मकतूलों के बारे में बातें कर रहे थे। इन मकतूलों की जो बदर की लड़ाई में मारे गए और जिन्हें एक गड़े में डाल दिया गया थे। इस वक्त तुमने सफ़वान से कहा था कि अगर तुम्हें किसी का कर्ज ना अदा करना होता और पीछे तुम्हें अपने बीवी बच्चों की फिक्र ना होती तो मैं जाकर मोहम्मद को कत्ल कुर्तास। पर सफ़वान ने कहा था, अगर तुम ये काम कर डालो तो कर्ज की अदायगी वो कर देगा और तुम्हारे बीवी बच्चों का भी ख्याल वही रखेगा।
کی کفالت کرے گا مگر اللہ تعالی تمہارا ارادہ پورا ہونے نہیں دیں گے۔ عمر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حکوا بکوا رہ گئے، کیونکہ اس گفتگو کے بارے میں صرف انہیں پتہ تھا یا صفوان صلی اللہ علیہ وسلم کو، چنانچہ اب عمر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بول الفاٹ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اب اللہ کے رسول ہیں، اور اے اللہ کے رسول، اب پر جو آسمان سے خبریں آیا کرتی ہیں اور جو وحی نازل ہوتی ہے، ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے تو اس وقت حجر اسود کے پاس میرے اور صفوان کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ہماری گفتگو کی کسی کو خبر ہے، کیونکہ ہم نے رازداری کا عہد کیا تھا۔ اس لیے اللہ کی قسم، آپ کو اللہ تعالی کے سوا اور کوئی اس بات کی خبر نہیں دے سکتا، بس ہم دوسنا ہے اس ذان باری تعالی کے لیے جس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی کی اور ہدایت فرمائی اور مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق فرمائی۔ اس کے بعد عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تب حضور نبی کریم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو اور انہیں قرآن پاک پڑھاؤ اور ان کے قیدی کو رہا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی۔ اب حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یہ اللہ کے رسول، میں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دوں، اور جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کر چکے ہیں انہیں خوب تکالیف پہنچایا کرتا تھا۔ نب میری اب سے درخواست ہے کہ اب مجھے مکہ جانے کی اجازت دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں، ممکن ہے اللہ تعالی انہیں ہدایت عطا فرما دیں۔ حضور اکرم نے انہیں مکہ جانے کی اجازت دے دی، چنانچہ یہ واپس مکہ اگیان کی تبلیغ سے ان کے بیٹے وہب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت صفوان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ بھونچکا رہ گئے اور قسم کھا لی اب کبھی عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بولیں گے۔ اپنی گھر والوں کو دین کی دعوت دینے کے بعد عمر صلی اللہ علیہ وسلم صفوان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پکار کہا، اے صفوان، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم پتھروں کو پوجتے رہے ہیں اور ان کے نام پر قربانیاں دیتے رہے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی دین ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی بات سن کر صفوان صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے امان طلب کی تھی، اور پھر یہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا قصہ فتح مکہ کے موقع پر تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ان قیدیوں میں نبی اکرم کے چچا حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں بہت سختی سے باندھ رکھا تھا، رسی کی سختی انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی اور وہ کرا رہے تھے۔ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے حضور اکرم بھی تمام رات بے چین رہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم اس وجہ سے بے چین ہیں تو فوراً حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسیاں ڈھیلی کر دیں، یہی نہیں باقی تمام قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دیں۔ پھر انہوں نے اپنا فدیہ ادا کیا اور رہا ہوئے۔ اسی موقع پر حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گئے تھے، مگر انہوں نے مکہ والوں سے اپنا مسلمان ہونا پوشیدہ رکھا۔ قیدیوں میں ایک قیدی ابو عزہ جمح بھی تیاس نے حضور نبی کریم سے التجا کی، اے اللہ کے رسول، میں بال بچوں والا آدمی ہوں اور خود بہت ضرورت مند ہوں، میں فدیہ نہیں ادا کر سکتا، وہ مجھ پر رحم فرمائے۔ یہ شاعر تھا، مسلمانوں کے خلاف شعر لکھ لکھ کر آپ کو تکلیف پہنچایا کرتا تیاس کے باوجود اپنے اس کی درخواست منظور فرمائی اور بغیر فدیے کے اسے رہا کر دیا۔ البتہ اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں لکھے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا، لیکن رہا ہونے کے بعد جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے پھر اپنا کام شروع کردہ مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھنے لگا۔ مکہ کے مشرکوں سے کہا کرتا تھا، میں نے محمد پر جادو کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بغیر فدیے کے رہا کر دیا۔ اگلے سال یہ شخص غزوہ احد کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوا اور اپنے اشعار سے کافروں کو جوش دلاتا رہا۔ اس لڑائی میں یہ قتل ہوا۔ بدر کے فتح کی خبر شان حبشہ تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ حضرت جعفر صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ دوسرے مسلمان اس وقت تک حبشہ ہی میں تھے۔ ایشان حبشہ نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر یہ خوش خبری سنائی۔ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ بدری کہلائے، نہیں بہت فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالی نے اصحاب بدر پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جو چاہو کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر چکا، یہ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سابقہ گناہ تو معاف ہو ہی چکے ہیں، آئندہ بھی اگر ان سے کوئی گناہ ہوئے تو وہ بھی معاف ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرشات سے پہلے اپنے حضرت فاطمہ سے پوچھا، بیٹی تمہارے چچازاد بھائی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارا رشتہ آیا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش رہیں، گویا انہوں نے کوئی اعتراض نہ کاتب حضور نبی اکرم نے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان سے پوچھا، تمہارے پاس کیا کچھ ہے؟ یعنی شادی کے لیے کیا انتظام ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ ہے۔ یہ سن کر اپنے ارشاد فرمایا، گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے، البتہ تم زرہ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زرہ 400 درہم میں فروخت کر دی اور رقم لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ شادی کے سلسلے میں حضرت علی اپنی زرہ بیچ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا، یہ زرہ اسلام کے شہسوار علی کی ہے، یہ ہرگز فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو بلایا اور انہیں 400 درہم دیتے ہوئے کہا، یہ درہم اس زرہ کے بدلے میں علی کو دے دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے زرہ بھی واپس کر دی۔ بہرحال اس طرح شادی کا خرچ پورا حضور نبی کریم نے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ پڑھا، پھر اپنے دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنی قینقاع پیش یاقیقہ یہودیوں کے ایک قبیلے کا نام تیاہودوہے میں یہ لوگ سب سے زیادہ جنگجو شمار ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آمد کے بعد نبی اکرم نے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ فرمایا۔ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ یہ لوگ کبھی اب کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور نہ آپ کے دشمنوں کو کوئی مدد دیں گی۔ جن لوگوں سے معاہدہ ہوا ان میں یہ 3 قبیلے شامل تھے، بنی قینقاع، بنی قرظہ اور بنی نذیر۔ معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو یہ تینوں قبیلے مسلمانوں کی پوری مدد کریں گے، ان کا ہر طرح ساتھ دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کا نوحے نے ایک مسلمان عورت سے بدتمیزی کان کی بدتمیزی کو پاس سے گزرتے ہوئے ایک صحابی نے دیکھ لیا، انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر محلے کے یہودیوں نے مل کر ان صحابی کو شہید کرداس خبر کے پھیلنے پر وہاں اور مسلمان جمع ہو گئے۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: یہودیوں کے خلاف پہلا جہاد۔ حضور نبی کریم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو اپنے یہودیوں کو جمع کر کے ان سے فرمایا، اے یہودیوں، تم اللہ تعالی کی طرف سے ایسی تباہی سے بچنے کی کوشش کرو جیسی بدر کے موقع پر قریش پر نازل ہوئی ہے، اس لیے تم مسلمان ہو جاؤ۔ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور اس حقیقت کو تم اپنی کتاب میں درج پاتے ہو۔ اس پر یہودیوں نے کہا، اے محمد، اب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اب کی قوم کی طرح ہیں، اس دھوکے میں نہ رہیے گا، کیونکہ اب تک آپ کو ایسی قوموں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگ اور اس کے طریقے نہیں جانتے، لہٰذا اپنے انہیں آسانی سے زیر کر لیا۔ لیکن اگر اپنے ہم سے جنگ کی تو خدا کی قسم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے بہادروں سے پالا پڑا ہے۔ ان کے یہ الفاظ کہنے کی دراصل وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جنگجو اور عسکری فنون کے بہت ماہر تھے، پھر یہودیوں میں سب سے زیادہ دولت مند تھے، ہر قسم کا بہترین اسلحہ ان کے پاس تھا، ان کے قلعے بھی بہت مضبوط تھے۔ ان کے الفاظ پر اللہ تعالی کی طرف سے سورۃ العمران کی آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے نبی، اب ان سے کہہ دیجئے کہ بہت جلد تم مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست کھاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس دھمکی کے بعد بنی قینقاع قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کے قلعوں کی طرف روانہ ہوئے۔ اب کا پرچم اس غزوہ میں سفید رنگ کا تھا اور حضرت حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے قلعوں کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اپنے حضرت ابو لبابہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا، اپنے یہودی بستیوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ بہت سخت تھا، 15 دن تک جاری رہا۔ آخر اللہ تعالی نے ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا، وہ اس محاصرے سے تنگ آ گئے۔ حالانکہ ان یہودیوں میں اس وقت تقریباً 700 جنگجو تھے۔ اب انہوں نے درخواست کی کہ ہم یہاں سے نکل کر جانے کے لیے تیار ہیں،
شرط یہ ہے کہ انہیں نکل جانے کا راستہ دے دیا جائے، اس صورت میں وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہماری عورتیں اور بچوں کو بھی جانے دیا جائے، مال و دولت اور ہتھیار وغیرہ وہ یہیں چھوڑ جائیں گے۔ حضور اکرم نے ان کی یہ بات منظور فرما لی اور انہیں نکل جانے کا راستہ دے دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ بے تحاشا مال غنیمت آیا۔ یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکل جانے کے لیے 3 دن کی مہلت دی گئی۔ یہ لوگ وہاں سے نکل کر مک شام کی ایک بستی میں جا بسے۔ ایک روایت کے مطابق 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ حضور نبی کریم کی بد دعا کا اثر تھا۔ غزوہ قینقہ کے بعد چند چھوٹے چھوٹے غزوات اور ہوئے۔ کچھ دنوں بعد حضور اکرم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے اور پھر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح زید بن حارثہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ حضور اقدس کے منہ بولے بیٹے تیان دونوں میں نبھ نہ سکی، لہذا طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد اپنے ان سے نکاح فرمایا۔ نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرمایا تھا اور اس بارے میں اب پر وحی نازل ہوئی تھی۔ جب وحی نازل ہوئی تو اپنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، زینب کو جا کر خوشخبری سنا دو، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیت بھی نازل فرمائی، تاکہ لوگ شک و شبہ نہ کریں کہ اپنے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے نکاح کیا ہے۔ دراصل عرب کے جہالت زدہ معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح محرم سمجھا جاتا تھا اور اس کی طلاق شدہ بیوی سے شادی ناجائز سمجھی جاتی تھی۔ ساتھ ساتھ اسے وراثت میں بھی حصہ ملتا تھا۔ اسلام نے اس فرسودہ رسم کو بالکل ختم کر دیا۔ اس کی ابتدا حضور نے کئیب نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دعوت سردار حضرت ابو سفیان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا، بدر کی لڑائی میں ہمارے بے شمار آدمی میں قتل ہوئے ہیں، ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اب تجارت سے جو مال کما کر لاتے ہیں، اس مال کے نفع سے جنگ کی تیاری کی جائے۔ حضرت ابو سفیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات منظور کر لی اور جنگ کی تیاریاں زور شور سے شروع ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ سامان تجارت سے جو نفع ہوا تھا وہ 50,000 دینار تھے۔ غزوہ بدر میں حضور اکرم نے ابو حمزہ شاعر کو فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا تھا اور اس سے اقرار لیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف شعر نہیں کہے گا۔ اب جب جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں تو لوگوں نے اس سے کہا، تم اپنے اشعار سے جوش پیدا کرو۔ پہلے تو ابو حمزہ نے انکار کیا کیونکہ وہ حضور کے سامنے وعدہ کر آیا تھا، لیکن پھر وعدہ خلافی پر اتر آیا اور اشعار پڑھنے لگا۔ آخر قریشی لشکر مکہ معظمہ سے نکلا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ۔ ہواقش کے لشکر میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں بدر میں مارے جانے والوں کا نوحہ کرتی جاتی تھیں۔ اس طرح یہ اپنے مردوں میں جوش پیدا کر رہی تھیں، انہیں شکست کھانے میدان جنگ سے بھاگ جانے پر شرم دلا رہی تھیں۔ قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع حضور کے چچا حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجانہوہ نے یہ اطلاع ایک خط کے ذریعے بھیجی۔ خط لے جانے والے نے 3 دن رات مسلسل سفر کیا اور یہ خط اب تک پہنچاؤ۔ اس وقت قبا میں تھے۔